वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। अगर कोई किसी की ज़मीन पर, जायदाद पर या किसी के माल पर, रिस्क पर नाहक कब्ज़ा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर ऐसी तासीर रखी है कि वो अल्लाह की सख्त गिरफ्त में आ सकता है अगर आप इसको वजीफ़े की शक्ल में पढ़ें। लोग आज बड़े परेशान हैं, हर तरफ आपको धोखा नज़र आता है। हर बंदा, अभी अगर मस्जिद भरी हो तो पूछा जाए तो हर बंदा खड़ा होकर बताएगा जी मेरे इतने पैसे फंसे हुए, इतनी मेरी जगह पे कब्जा हो चुका है, ऐसे मेरे साथ धोखा फराड हो चुका है। अब हमारे यहाँ निज़ाम तो है नहीं, ना अदालतें इंसाफ वाली, ना थाने कचहरी, बल्कि जो मजलूम थानों में जाता है, जो अदालतों में जाता है, उसके जो पैसे फंसे होते हैं उससे डबल इनको खिलाने पड़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत के अंदर ऐसी तासीर रखी है कि आप चंद दिन इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह उनको अपनी गिरफ्त में ले आएगा। अब वो मैं तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन आप पहले इस आयत को समझें। ये आयात जो सारी हैं इनके तर्जमे को समझें, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ हराम का जिक्र किया है। हराम कौन सी चीजें हैं? क्योंकि जो बंदा किसी के माल पे कब्जा करता है, झूठ फराड के जरिए किसी की जमीन, जायदाद, दुकान, कारोबार, पैसा हड़पता है, वो हराम खा रहा है, उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। अब इसलिए अल्लाह के इस कुरान का सहारा लें, कुरान के वजीफों को पढ़ें जो मैं दे रहा हूं, इसलिए कि आपका ताल्लुक जब कुरान से जुड़ेगा, अल्लाह की पकड़ में जो आएगा वो बच नहीं सकता। बहुत से लोगों को देखा है, एक बंदा आया मेरे पास, कहने लगा जी मेरे जमीन पे कब्जा कर लिया है। मैंने कहा तुम ये वजीफा पढ़ो। उसने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा तुम्हें सुकून तो मिलेगा कि जब तुम अपने दुश्मन को, जो तुम पे ऐसे नाजायज कब्जा जिसने किया है, वो दंदनाता फिर रहा है, तुम तो और बीमार हो रहे हो। जब वो पकड़ में आएगा या तो वापस करेगा तो सुकून पाएगा, नहीं तो पकड़ में आ जाएगा। और थोड़े अरसे बाद उसने कहा जी उसके दिमाग पे फालिज गिर गया और उससे ऐसा हुआ कि अब वो किसी को पहचानता ही नहीं है। ये अल्लाह की पकड़ आनी चाहिए ऐसे लोगों पे, क्योंकि हमारी अदालतें जब इंसाफ नहीं करेंगी फिर क्या होगा? फिर हम अल्लाह ही का सहारा ले सकते हैं ना, फिर अल्लाह ही के दरवाजे पे जाएंगे। तो कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है जो आपको इंसाफ दिलाएगी, दुनिया में भी आखिरत में। वो जहां तो है इंसाफ वाला। अब यहां जो पहले अल्लाह ने जिक्र किया, देखें, एक अकीदा बता दिया, मुसलमान का अकीदा, मसलक की बात नहीं है, मुसलमान की बात। 4 चीजें अल्लाह ने हराम इस आयत में की हैं, वो क़यामत तक हराम है। उलमा ने लिखा जो 4 हराम यहां हुए ना जिक्र, अब वो 4 ही हराम है। हाँ, एक आयत है कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन, उस आयत में अल्लाह ने तशरीह की है, लेकिन 4 हराम चीजें जिनको खाना बिल्कुल हराम हो गया। वो क्या है? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, अल्लाह ने तुम पे मुर्दार हराम कर दिया। मुर्दार नहीं खा सकते, कोई भी मुर्दार चीज हो। गोली लगी, जानवर गिर के मर गया, आपने उसे फायर किया लेकिन वो वहीं पे गिर के मर गया। अब आपने जो है ना उसको देखा, किसी और जानवर ने ऊपर से गिरा, मर गया, और आप कोई जानवर जो है टक्कर लगी, मर गया, गाड़ी की टक्कर लगी, ट्रेन की टक्कर लगी, बिजली का करंट लग गया। अब गाय है, बकरी है, हलाल जानवर भी अगर मर जाए तो वो मुर्दार है, हराम है। दूसरा वद्दमा, और खून, खून हराम है, किसी का भी खून आप नहीं खा सकते, खून जो है पी नहीं सकते। अब ये खून भी अल्लाह ने हराम कर, वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त अल्लाह ने हराम कर दिया। अब हमारे लोग बहुत सी मेडिसिन, बहुत सी ग़िज़ाएं हमारी ऐसी हैं, आप उनको यहाँ से बड़े बड़े स्टोरों से लेते हैं, आप उनका फार्मूला चेक करें तो उसमें खिंजीर की चर्बी होगी, खिंजीर का गोश्त होगा, अमेजिश होगी। तो अब ये लोग हमारे खाई जा रहे हैं। मैं एक जगह गया बाहर, वहाँ हलाल मिलता ही नहीं था, तो हम एक जगह गए पिकनिक पॉइंट पर, हमारे मेज़बान हमें लेकर गए, तो उनके साथ एक बंदा उनके ही था, आम सा बंदा, तो वो भी साथ हो गया कि मैं भी इनके साथ ही ये सियाहत करता हूँ। तो वहाँ पे भूख लगी तो उन्होंने कहा ये बर्गर वाला है, तो बर्गर वाले के पास गए तो देखा वो तो खिंजीर के गोश्त से बर्गर बना रहा था, तो उसके अंदर रख के, वो काफिरों का मुल्क था, तो मैंने कहा ना भाई इसकी तो किसी चीज को भी इस्तेमाल नहीं करना। तो हम तो सारे हट गए। वो एक जो नया बंदा था, इतना दीन का उसे नहीं पता, कहता है कोई बात नहीं, मैं जो है ना बर्गर खाली खा लेता हूँ, मैं इसका, मैंने कहा वही बर्तन है, वही हाथ है, वही चीजें हैं, तो ये हराम है हमारे लिए।
تو یاد رکھیں خوراک کا جو اہتمام صحیح نہیں کرتا حلال کا، وہ کبھی بھی دعا اس کی قبول نہیں۔ آپ روتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، دعا قبول۔ حضرت سعد آئے، ماموں ہمارے نبی کے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، آپ دعا کریں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، آپ دعا کریں۔ حضور کے ماموں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، اس کی ہر دعا قبول ہو۔ کہ اے سعد لقمہ مشتبہ سے بھی بچنا، حرام تو دور کی چیز ہے، جو ذرا شک میں ڈالے وہ بھی نہیں کھانا، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے مشکوک چیز کو بھی کھانا چھوڑ دیا، میری دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ آتے تھے، عمر بھی، حضرت سعد دعا کریں بارش ہو۔ ایک آدمی صحابہ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ نے کہا چپ کر، تجھے پتہ ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ عمر، ابو بکر، عثمان، یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے بہت قد میں اونچے تھے، تقوی میں اونچے تھے۔ اس نے پھر برا کہا کوفے کے اندر، آپ نے کہا اللہ اس کو بے لگام بنا دے۔ بے لگام اسی جگہ وہ بندہ علامہ جوزی کہتے ہیں اونٹ بن گیا، ٹکرے مارتا پھرتا تھا ہر جگہ پاگلوں کی طرح، آخر ایک دن مرا ہوا پایا گیا کسی جگہ۔ تو اللہ نے ایسا حرام مال سے بچنا۔ اب وظیفے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، جیسے بھی بتایا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گاڑی چوری کر رہے ہیں، تو پھر دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ پھر تو یہی حال ہوگا نا جو آج ہمارے پوری امت کا حال ہے۔ تو آگے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ جملہ مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ یہ چوتھی چیز، پہلی چیز مردار سب کو پتہ ہے نا، دوسری چیز خون سب کو پتہ ہے، تیسری چیز خنزیر کا گوشت آپ برا سمجھتے ہیں نا سارے، چوتھی کو برا آج پوری امت نہیں سمجھتی۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے غیر کی نسبت ہو جائے وہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کے پاس دیگ آئی ہے، کہا جی یہ دیگ کی، کہا یار یہ والوں کے نام کی ہے، حرام ہے، کیونکہ کس کے نام پہ ہو گئی؟ اللہ کے غیر کے نام پر۔ کو جی یہ نظر حسین ہے، نیاز حسین ہے، حرام ہو گئی۔ آپ کہیں جی یہ فلاں کے حرام ہو گئی، کیوں؟ اللہ نے صاحب کا اوہلا لغیر اللہ، لغیر اللہ، اس میں اللہ کا غیر کا نام آ گیا نہیں آیا؟ چاہے فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی فرد ہو، اللہ کے غیر کی طرف جب کوئی چیز نسبت ہو جائے گی حرام ہو جائے گی۔ حلال کیسے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہے، ثواب پیران پیر کے لیے ہے اللہ کے لیے، ثواب حضرت حسین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ثواب اہل بیت کے لیے ہے، اللہ کے لیے ثواب فلاں 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 ولی کے لیے، حلال ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا نہیں ہے ہی ان کے لیے، تو پھر کیا ہوگی؟ اب آپ کہتے ہیں یہ نظر ہے، نیاز ہے، کس کے نام کی ہے؟ یہ نظر اللہ نیاز حسین، آپ نے بڑا شریک بنا دیا نا۔ نظر بھی عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، جب غیر کی طرف منسوب ہو جائے گی تو وہ حرام ہو جائے گی۔ ہاں نظر اللہ، ثواب حضرت حسین، نیاز اللہ کے لیے، ثواب کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے، پیران پیر کے لیے، فلاں بزرگ کے لیے جائز ہے۔ آپ سمجھے، تھوڑی سی اینگل کو چینج کرنا ہے۔ ہم مخالفت کسی کی نہیں کرتے، صرف صحیح عقیدہ بتانا ہمارا فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں کسی ولی کی توہین ہے، کسی بزرگ کی توہین ہے، ہم تھوڑا سا اینگل صحیح کریں کہ آپ مسجد میں آئے، ابھی ایک بندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے تو میں اسے کہوں بھائی نماز نہیں ہوتی ادھر، تو وہ بھاگ کے چلا جائے بھائی اور جا کر کہے جی اس مسجد کے جو خطیب صاحب ہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے نماز کو، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے تمہاری، تو لوگ بھی کہیں گے ہاں جی یہ تو نماز کے منکر ہو گئے۔ تو پھر میں ان کو کہوں پڑھے لکھے بندے اندر آؤ، یہ ادھر منہ کیے ہوئے تھا، میں نے اس کو کہا منہ ادھر کرو تب نماز ہوگی، بات سمجھے؟ آپ نے کہا یہ ہے ہی حسین کے نام کی، پیران پیر کے نام کی دیکھ، میں نے کہا نہیں ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب اللہ کے نام کی ہوگی، ثواب ان کو پہنچایا جائے گا۔ یہ بس تھوڑا سا اینگل ہے، جو اہل سنت والے صحیح کر لیں تو وہ بالکل فٹ جنت کے راستے پر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو مقبول کر دے گا۔ اچھا یہ جملہ خاص ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، فمن استرحم، جو آدمی بھوک سے مر رہا ہو، بالکل اضطراری کیفیت ہو اور بھوک سے مر رہا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، خود بھی مر رہا ہے، اضطراری کیفیت آ جائے تو پھر مردار بھی کھا سکتے ہو، تھوڑا سا، کتنا؟ غیر باغ، بغاوت نہیں کرنی ہے،
بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنا، ولا عادل، تجاوز بھی نہیں کرنا، زیادتی بھی نہیں کرنی کہ کھائی جاؤ کھائی جاؤ۔ پھر آپ مردار کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں جان بچانے کی حد تک، لیکن آپ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو کریں۔ تو اگر آپ نے کھا لیا اگر جان بچانے کے لیے کوئی ایسی چیز جو حرام ہے، تو پھر آپ تھوڑی سی کھائیں جس سے جان بچ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ آپ کو بخش دے گا۔ اللہ اتنا بھی تو ظالم نہیں ہے کہ بندے کو پکڑ ہی لے ہر بات پہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، مت کہو اپنی زبانوں سے جھوٹ۔ لوگ خود حلال حرام بناتے ہیں نا، یہ اللہ نے کہا نہ یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ حلال ہے۔ کوئی نبی بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ سورہ تحریم پڑھ کے دیکھیں، حضور نے کہا میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر میں نے حلال کیا آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ اختیار کس کے پاس ہے حلال حرام کا؟ اللہ کے پاس۔ تو کوئی بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی پیر صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی مولوی صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا مت جھوٹ بولو، یہ حلال ہے یہ حرام، حلال حرام اللہ بتاتا ہے۔ اور اللہ نے اس لیے کہا ھذا حلال و ھذا حرام، حلال حرام کے فتوے خود نہ لگاؤ، لتفتروا علی اللہ الکذب، اور اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اسے مل جاتا ہے، ولہم عذاب علیم، لیکن دردناک عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اب اگر آپ کا قبضہ ہو گیا، یہ کہ حلال حرام کا ذکر تھا، اس کے اینڈ پہ اللہ نے گویا کہ ایک رزلٹ دیا کہ عذاب کیسے آئے گا اس پہ، اور وہ فائدہ اس کو ملے گا ہی نہیں اس جھوٹ سے فراڈ سے۔ اگر آپ کے زمین پہ، جائیداد پہ، آپ کے کاروبار پہ، آپ کے پیسے پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ پہلے تو اس کو دعوت دیں ایک بار کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے بچو، تم دے دو۔ 2-3 بار اگر وہ نہیں مانتا تو آپ عدالتوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں آپ ذلیل ہو جائیں گے اور وہ بندہ عزت والا بن کے وہاں پھرے گا۔ ہمارے وکیل بھی بکتے ہیں، مظلوم کے ساتھ نہیں دیتے، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، پیسہ جو لگائے۔ ہمارا تھانہ بھی پہلے کہتا ہے اتنے پیسے لاؤ تو آپ کا کام ہوگا، ہمارا ہر جگہ یہی حال ہے۔ تو اب آپ نے یکسوئی رکھ کے اس کا تصور کر کے آپ نے صبح کے ٹائم ظہر سے پہلے دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 117 ہے، 117۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، متاع قلیل، اس کا تصور بھی کرنا ہے۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی متاع ہے تمہارے پاس، تم تھوڑا فائدہ اٹھاؤ گے، تمہیں تھوڑا ہی فائدہ ملے گا، کتنا کھاؤ گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر یہ جملہ کہیں، اور اللہ کی پکڑ تمہیں دردناک ملے گی۔ یہ آیت کا معنی ہے، اللہ نے بھی حرام والوں کے لیے بولا ہے۔ یہ جملہ پیچھے حرام کا ذکر ہے نا، اور جو آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام؟ اب آپ یہی پڑھیں، چیز گم ہو گئی ہے، اغوا ہو گئی ہے کوئی چیز، جیسے گاڑی یا کوئی چیز، آپ یہ ظہر سے پہلے دھوپ میں کھڑے ہو کر اور آپ اس آیت کو یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کتنی آسان آیت ہے۔ آپ اس کو 70 بار پڑھیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر، اور اس کا تصور ذہن میں رکھیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں، متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 70 بار پڑھیں اور پھر دعا کریں، چند دن یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ اسے دردناک پکڑ میں لے آئے گا، یا وہ آپ کو دے گا یا ایسے عذاب علیم۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اسے بعد میں ملے گا، یہاں یا اسے بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، آفت آئے گی، ایسی پکڑ میں آئے گا کہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ باتیں آج دور میں بتانی ضروری ہیں۔ آج کا بندہ خودکشی کر رہا ہے، اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہو خودکشی کر کے؟ پیسہ اس نے تمہارا دینا ہے، زمین پہ تمہاری اس نے قبضہ کیا ہے، ظلم اس نے تم پہ کیا ہے، تم اپنی جان لے کے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو۔ تم اللہ کے قرآن کو پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، اس کا رزلٹ دیکھو۔ آپ چند دن پڑھ کے دیکھیں، آپ کو مہینے سے اندر اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ آپ اس کو کم از کم 1 مہینہ کریں عمل، عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، گھر کے لوگ پڑھیں، اللہ کی عذاب کو انشاءاللہ یا وہ اسے اللہ ہدایت دے گا، اسے خوف ہوا دے دے گا، نہیں تو پکڑ میں آئے گا۔